बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नौरीन साहिबा। मैडम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम कल के प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़त्म हुआ सूरह ताहा में, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो आयत थी कि जो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करेगा उसकी माइशत को तंग कर दिया जाएगा, और इससे कम आगे पीछे वाली आयत पे हम बात कर रहे थे। आज आप बताइएगा कि आप किस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ताहा में एक आयत कल हमने तिलावत की थी और उसका तर्जुमा और तफसीर भी मैंने इख्तसार के साथ बयान किया था। मैं ये चाहता हूँ कि आज उस आयत पे ज़रा तफसील से बात इसलिए करूँ कि इस लफ्ज़ को और इस रवैये को कुरान मजीद ने कई और जगहों पर भी बयान किया है, और वो है अल्लाह ताला को भुला देना। यानी एक कौम के जो अल्लाह को भुला देती है तो नतीजा क्या होता है कि फिर अल्लाह उस कौम को भुला देता है। अब ये जो भुलाने का लफ्ज़ है, इसे सिर्फ़ कुरान मजीद में ही बयान नहीं किया गया, बल्कि हमें अहादीस में भी इसका ज़िक्र मिलता है। और फिर ये है कि हमारे यहाँ एक तसव्वुर ख़ुदी जो अल्लामा इक़बाल की तरफ से दिया गया, वो भी इसी से मिलता जुलता ही तसव्वुर है। तो सबसे पहले तो हम कुरान मजीद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि निसियान, अल्लाह का भुलाना और बंदे का भुलाना, यानी अल्लाह ने उनको उनके उस भूल में या निसियान में मुब्तला कर दिया, तो इससे मुराद क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद में सूरत ताहा में ये बयान किया गया कि क़यामत के दिन जब दुनिया में अल्लाह का इनकार करने वाला और अल्लाह के दीन का मुनकर जब खड़ा किया जाएगा, तो वो कहेगा कि क्यों मुझे अंधा ए अल्लाह तूने यहाँ पर खड़ा किया, कि जबकि मैं तो दुनिया में आँखों वाला था, मैं देखता था। तो अल्लाह पाक फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीताहा, इसी तरह कि तेरे पास हमारी आयतें आई थी और तूने हमारी आयतों को भुला दिया। तो वकज़ालिकल यौम तुनसा, और इसी तरह आज तुमको भुला दिया गया। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल हश्र में फ़रमाया ईमान वालों से कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। फरमाया कि उन लोगों की तरह ना हो जाना कि जो अल्लाह को भूल गए, और फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने उन्हें अपने आप से यानी इस निसियान में मुब्तला कर दिया। अपने आप से ही वो निसियान में मुब्तला हो गए, अपने आप को भुला बैठे, और ये लोग फासिक हैं। यानी इंसान का जो खुदा की मारिफत का सफ़र है, यानी इंसान जब मारिफत का सफ़र अपनी ज़ात से शुरू करता है तो उसका नतीजा खुदा की मारिफत की सूरत में निकलता है। इंसान अपने आप को भुलाता है तो उसका नतीजा खुदा को भूल जाने की सूरत में निकला करता है। तो गोया कि इंसान का अपनी ज़ात से जो सफ़र शुरू होता है, यानी वफ़ी अनफुसिकुम, कुरान कहता है कि अपने में तुम गौर व फ़िक्र करो, देखो। तो अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं, यानी तुम्हें अपनी ज़ात ये खुदा तक तुम्हें पहुँचा देती है। बलिल इंसान अला नफ्सी बसीरा, कि इंसान ख़ुद अपने ऊपर भी गवाह है, अपने आप को भी देख रहा है, तो फिर ये कैसे हक़ का, सच का, खुदा का इनकार कर सकता है। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने सूरतुल हश्र में इसी बात को बयान किया। और फिर जो कुफ़ार हैं, मुनाफिकीन हैं, अहले किताब, यानी जो नाफरमानी और सरकशी में मुब्तला हुए, उनके रवैये को भी कुरान ने इसी तरह बयान किया
ایک مقام پہ فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعض من بعض، کہ منافق مرد منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور نیکی اور اچھے کاموں سے یہ روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ فاسق لوگ ہیں، یعنی اللہ نے پھر ان کو بھلا دیا. اللہ کے بھلانے سے جو مراد ہے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان لوگوں کو محروم کر دیا. اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو حالانکہ تم اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا، لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. نیکی کا معاملہ ہو، حق اور دین کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے انسان خود اس پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ کیسی تعلیم، کیسی تبلیغ ہے کہ جو اپنی ذات سے نہیں شروع ہوتی، اپنے کردار اور اخلاق سے شروع نہیں ہوتی، دوسرے سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے اور اپنے آپ کو بدل لے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون شخص ہو سکتا ہے کہ جسے اس کے رب کی آیات یاد کروائی جائیں فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ پھر ان سے منہ پھیر لے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے کرتوت بھول جائے، جو اس کے اعمال اور کردار ہے وہ اس کو بھول جائے. اب یہاں پر ناسیہ کا لفظ استعمال ہوا. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردہ ہم نے ڈال دیا، ان یفقہوہ، کہ یہ پھر اس کو سمجھ نہیں پاتے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اب سب سے بڑا عذاب یعنی سزا آپ کہہ لیجئے یہی ہوتی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے. اور جب خود کو بھلاتا ہے یعنی بحیثیت مخلوق کے اپنی ذات پر بھی غور و فکر نہیں کرتا، تو پھر وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. تو خدا کو بھلانا انسان کوئی خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، یہ بھی در حقیقت خدا کو بھلانا یہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. یعنی وہ محسن ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو سب کچھ مہیا کیا، دنیا میں یہ زندگی جیسی نعمت عطا کی. اب یہ انسان اگر اسی کو بھول جائے تو پھر سب سے بڑی سزا یہی انسان کے لیے ہوتی ہے کہ وہ خدا کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے انعامات سے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام، سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے جو اس بات کو بیان کیا کہ قیامت کے دن یہ اندھے اٹھیں گے اور پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تم نے بھلا دیا تھا، تو لہٰذا آج تم کو بھلا دیا گیا. قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. تو کلام نہ کرنا، نہ دیکھنا، یہ در حقیقت ایک سزا ہوتی ہے اور محرومی کا یہ ثبوت اور دلیل ہوتی ہے کہ اگر ایک ذات، ایک ہستی دیکھ نہیں رہی، کلام نہیں کر رہی، تو وہ بھلا اپنے انعامات سے، اپنی جنت سے کیسے اس کو نوازے گی اور کس طرح وہ اس کا حق رکھے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بہت شکریہ، آپ بہت اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے، اور ہمارے ہاں اگر ہم علامہ اقبال کا کام دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ اس بات پہ جو ہے نا وہ فوکس کیا، اپنی شاعری کے اندر، اپنے خطبات کے اندر بھی اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارے ہاں جو تصوف کی ابحاث ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی ہے. میں سب سے پہلے ایک سمپل سا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو انسان کی اپنی معرفت ہے، خودی کی پہچان ہے، یہ اصل میں ہے کیا؟ یعنی جب خدا یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی پہچان کرے، یعنی اس کا یہ اپنی پہچان کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو وہ پہچان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی مادی چیز ہے، کوئی تخیلاتی چیز ہے، یا انسان کی صلاحیتیں ہیں؟ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے.
آپ یوں کہہ لیجئے کہ مختلف جو جوہر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. یعنی مثال کے طور پر انسان سوچ کی اور فکر کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. انسان میں جذبات بھی ہوتے ہیں، انسان میں خواہشات بھی ہوتی ہیں. یہ مختلف معاملات ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، علم عطا کیا، قدرت عطا کی. یعنی قدرت سے مراد اللہ نے ایک کنٹرول، ایک اختیار، ایک ارادہ اور ایک اقتدار اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کسی مخلوق کو نہیں دیا، وہ انسان کو اللہ نے عطا کیا. بالکل صحیح. یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعارف ہمیں دین کراتا ہے، قرآن بتاتا ہے ہمیں. ٹھیک. لیکن اگر انسان ان چیزوں کو اپنی ذات کے اندر بھی سوچے اور سمجھے تو وہ بہت کچھ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑے پوٹینشل سے اس کو نوازا ہے. اور یہی وہ اصل چیز ہے کہ جو انسان کی معرفت اور انسان کی پہچان ہوتی ہے، کہ جب ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے. جب انسان اپنے باطن میں، جسے اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو جب انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے، قرآن پاک نے اس طرف بڑا متوجہ کیا ہے انسان کو، جیسے ابھی میں نے بیان کیا. تو اس سے جو انسان کو پہچان اور معرفت اور جو انسان نتیجہ حاصل کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. آخر انسان کا یہ پوٹینشل، انسان کی یہ صلاحیت، انسان کی یہ قابلیت، اس کا علم، جس کے لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے مسخر کی گئی اور کہا گیا انسان کو میں نے اپنے لیے مسخر، اپنے لیے میں نے پیدا کیا. قرآن مجید انسان کے حوالے سے کہتا ہے. تو یہ جو ربط اور تعلق انسان کا اپنے رب کے ساتھ جب جڑتا ہے نا، ربط اور تعلق یہ جو قائم ہوتا ہے، یہ در حقیقت اس کی بنیاد ہے کہ اپنی ذات سے شروع ہونے والا سفر یہ انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اقبال کی شاعری موجود ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آپ کی سنت، آپ کی سیرت موجود ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس شعراء کی جو شاعری ہیں وہ موجود ہیں. خاص طور پہ ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب کی اس پہ بہت زیادہ اس پہ کام ہے. لیکن آج ہم جب اپنی نظر دوڑاتے ہیں اپنے معاشرے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مادی وسائل ہیں وہ بڑھتے بھی جا رہے ہیں، اور ان مادی وسائل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان کی سوچ ہے، جو اس کا شعور ہے، وہ ہمیں کم ہوتا نظر آ رہا ہے. ان مادی وسائل کو کیسے مینیج کرنا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ان مادی وسائل کے مقابل میں کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہے اس کی خواہش ہے ایک کہ وہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، اس کے پاس بڑی گاڑی ہو، اس کے پاس بڑا گھر ہو، وہ دنیا کے اندر الگ مقام حاصل کرے. اب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ خودکشی کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ جو اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد خودکشی ہے، وہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ انسان اپنی پہچان نہیں کر پاتا، وہ دنیا کے معاملات کے اندر لگ جاتا ہے؟ ہر چیز اپنے مرتبے پہ اور اپنی حیثیت میں ہو تو انسان کبھی بھی بے آرام نہیں ہوتا، بے سکون نہیں ہوتا. معاملہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر مادہ کو، مادیت کو، کہ جو انسان کے استعمال کے لیے تخلیق کیا گیا، بنایا گیا تاکہ انسان سہولت کے ساتھ زندگی گزارے، انسان آسانی کی زندگی گزارے، تو یہ اس کے لیے ہے. اگر وہ مادہ کو ہی اپنا خدا بنا لیتا ہے، مٹیریل کو، مادیت کو ہی، تو پھر واضح بات ہے کہ اس کی زندگی میں یہ جو سکون اور اطمینان یہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے ایک چیز کے حصول کے لیے. اور مادیت جو ان سی ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. انسان جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے تو بیلنس جو ان سا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اسپرچویلٹی کا اور مادیت کا، یہ ہونا ازحد ضروری ہوتا ہے. یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو سارا کچھ ان کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے لیے جینے کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب اللہ سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، خدا کا، گاڈ کا جو تصور ہے، یہ ایسا تصور ہے اور ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں ایک تازگی کو، فریشنس کو رکھتا ہے. اور انسان جو بھی محنت اور کام کرتا ہے تو وہ اپنی رضا، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے آگے بڑھتا ہے. اس کو پھر اس میں سکون ملتا ہے کہ وہ خدمت خلق کرتا ہے، اس کو اس میں سکون ملتا ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے،
اس کو پھر اس میں سکون ملتا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ انسانی شخصیت کے جو مختلف تقاضے ہیں وہ اس طریقے سے دین پورا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جس سے پھر ایک بیلنسڈ پرسنالٹی انسان ہمارے سامنے آتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اسی سے متعلق ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے جو گل کا پروگرام تھا اس میں بھی بات کی تھی کہ بہت زیادہ خودکشی کی جو وجہ ہے، رجحان ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کا جو نوجوان ہے اس کے پاس، جیسے ہم نے بات کی کہ ہر سہولت ہے، لیکن مطمئن وہ پھر بھی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، اپنی ملازمت پہ، جاب پہ، بزنس پہ، اپنی کاروبار میں لگ جاتا ہے، رات ہوتی ہے، نیند ہے، اور اگلے دن پھر وہ ایک سرکل چلا ہوا ہے۔ یہ جو بے مقصد زندگی ہے، آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو زندگی ہے یہ بے مقصد زندگی ہے، اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ بے مقصد زندگی ہے، اس کو با مقصد زندگی بنانا چاہیے۔ تو ایک نوجوان اپنی زندگی کو با مقصد کیسے بنا سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہزاروں نوجوانوں کے پاس بہت زیادہ سکلز ہیں، لیکن کوئی مقصد نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر، وہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ دیکھیے، افراط اور تفریط یہ انسانی زندگی کو تباہ کرتی ہے، اور ہمارے پاس جو علوم ہیں اور جو وسائل ہیں، جو ذریعے ہیں، واضح بات ہے کہ ایک وہ خاص تہذیب سے ہمارے پاس منتقل ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اس کا اپنا ورلڈ ویو ہے، اپنا نظریہ زندگی ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے۔ تو جب وہ ہمارے پاس آئے تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ منتقل ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک، جو ہماری سوسائٹی سے، معاشرے سے آپ کہہ لیجیے، یا ہمارے دین اور مذہب سے وہ لگا نہیں کھاتی، ان کی کوئی مطابقت نہیں بنتی، وہاں سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی معاشرت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان کے، جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہی ہم بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ٹھونستے ہیں، ڈالتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ آئے گا، آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی، کوٹھیاں ہوں گی، آپ یہ کر لیں گے۔ تو جو ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے اخلاقیات کا، کہ بے شک یہ چیزیں آپ کے پاس کم ہوں، زیادہ ہوں، نہ ہوں، آپ اس بارے میں فکر نہیں کرنی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق، اپنا کردار، اللہ کی رضا، خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع، اطاعت، یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر آپ نے ان میں ڈالنی ہے، ان کو بتانی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کا کوئی نظام تعلیم بھی ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ماحول بناتے ہیں، نہ گھر میں ایسا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے جو صورتحال جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، پھر وہ ایک بے مقصدیت سی انسانی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان ایک جسے کہتے ہیں منوٹمی کہتے ہیں اس کو، کہ یکسانیت جو سی ہوتی ہے وہ انسانی زندگی کو پھر کھا جاتی ہے، دیمک کی طرح پھر چاٹتی ہے، جس سے انسان پھر بے راہ روی کے راستے بھی اختیار کرتا ہے صرف سکون کے لیے، اور ایک چینج کے لیے وہ پھر ایسے ایسی جگہوں پر یا ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح سکون اور اطمینان ملے، لیکن وہ پھر بھی اس کو نہیں ملتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، ایک پرسنل سوال ہے، میں آپ کی ذات سے متعلق آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس کو سکون جو نوجوان کو ہے وہ نہیں مل پاتا، وہ بہت کوشش کرتا ہے ان چیزوں کی۔ سیلف انالیسس جو ہے وہ کچھ حد تک انسان کو یہ اس کے سامنے چیزیں لے آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ وقت گزارے اور پھر دیکھے کہ اس نے کیا کب کیا کچھ کیا ہے، اور کہاں سے اس کو سکون مل رہا ہے، کہاں سے اس کو بے سکونی والا معاملہ مل رہا ہے۔ آپ جب نوجوان تھے اس وقت، یعنی جب آپ کی 20-22 سال کی عمر تھی، تو اس وقت سے لے کے پھر 30-35 سال کی عمر تک یا آج تک، آپ کا جو رویہ یا آپ کا جو ایک عادت آپ کی رہی ہے سیلف انالیسس کی، وہ کیسے تھی؟ کہ روز اپنے لیے وقت نکالتے تھے، ڈائری لکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوق جو انسان کا ہوتا ہے نا سیکھنے کا، یہ شروع سے رہا، یعنی جب لاہور میں آئے تو پہلے دن سے ہی کہ بھئی یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی سیکھ لیں، مختلف ادارے اور لائبریریز۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو ایک لحاظ سے جج کرتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ انسان میں جو ایک لگاؤ ہو اپنے کام سے اور کلیئرٹی ہو کہ بھئی میں نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تقسیم کیے رکھتے ہیں، ان کو بڑے عرصے تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ بھئی انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت خدا کی طرف سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نوجوانی میں ہی آپ اپنے پروفیشن کو، اپنے گول کو آپ سیٹ کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے،
مثال کے طور پر میرے پاس بہت سے دوست، بہت سے لوگ جو مختلف پروفیشن یا مختلف شعبے میں کہ ادھر آپ چلے جائیں، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بھئی جو میں نے سوچا ہے، جو میرا ارادہ ہے، میں اسی راستے پر ہی چلوں گا. ٹھیک. باقی کامیابی ناکامی وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بالکل صحیح. لیکن ہم نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا. تو وہ الحمدللہ یعنی انسان طے کر لے اور اسی کے ساتھ مطمئن اگر انسان رہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ پروفیشن اور پیشن یہ نوجوانوں کو ایک کرنا چاہیے، تو پھر ہی انسان آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے صاحب آپ گفتگو جب کر رہے تھے کہ جس میں آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا، اس کے ساتھ آگے ہی میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزگی بھی عطا نہیں فرمائے گا. میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نہ کلام کرنا، جیسے کہ آپ نے خود اس پہ روشنی ڈال دی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا میسیج ہے. تو پاکیزگی سے کیا مراد ہے اس سے کہ اللہ انہیں پاکیزگی بھی عطا نہیں فرمائے گا؟ اصل جہاں پہ یہ بیان ہوا ہے نا، اس سے پہلے حرام حلال کو بیان کیا بالکل گیا ہے. ایسے ہی ہے. پاکیزہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں. مثال کے طور پر یعنی ذبح کرنے کے حوالے سے جو بیان ہوا، جی. یعنی ایک تو بیان کیا کہ خون ہو گیا، یہ حرام اللہ تعالیٰ نے کیا. اسی طرح غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا گیا، وہ حرام کیا. اسی طرح خنزیر جی جو ہے اس کو حرام کیا. یہ چند چیزوں کو بیان کیا. جی. یہ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ولا یزکیہم، یہ فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. مراد یہ کہ اللہ قیامت کے دن انہی کو ہی پاکیزہ رکھے گا یا پاکیزگی عطا کرے گا جو دنیا میں اس کا اہتمام کرتے رہے. اب جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھتے، اپنے آپ کو حرام کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، حرام کھاتے رہتے ہیں، تو وہ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں روحانی طور پر. تو وہ جب خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئیں گے تو وہ اپنی اسی کے ساتھ آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو پاک کر دے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جنہوں نے خدا کا انکار دنیا میں کیا، اب قیامت کے دن جب وہ خدا کو دیکھ لیں گے، یا آخرت کا انکار کیا تو اب آخرت برپا ہو جائے گی. اب وہ کہیں گے جی اب ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. وہ بن دیکھے اگر تم مانتے تو وہ قبول ہوتا. اب تو تم نے دیکھ لیا سارا کچھ. یہی معاملہ ہوگا کہ بھئی جو اللہ نے حکم دیا پاکیزگی کا اور جو بتایا کہ بھئی یہ تم نے نہیں کھانا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اب وہ دنیا میں وہی کھاتے رہے. اب قیامت کے دن جب اللہ کے حضور آئیں گے تو وہاں پر پھر پاکیزگی وہی ہے جو تم دنیا سے لے کر خدا کے پاس آؤ گے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ آئیں گے. تو یہ در حقیقت اس بات کی طرف پاکیزگی سے کیا یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے جو بھی چھوٹے بڑے گناہوں کی یعنی کہ درگزر فرما کے ہمیں جو ہے وہ جنت کا مستحق بنائے. دیکھیے یہ جو بات ہے نا، قرآن پاک اس بات کو اور کئی مقامات پر بیان کرتا ہے. لیکن اس کا اگر پس منظر ہم دیکھیں تو وہ یہی بیان ہوتا ہے جو حرام کے حوالے سے بیان. تو ایک اور چیز اس بارے میں جیسے دنیا میں جو لوگ حرام حلال میں فرق نہیں کرتے ہیں، مطلب کھانے پینے میں بھی اور اپنے دوسرے زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی، لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک نیکی کر لی ہے انفاق فی سبیل اللہ کر کے، تو شاید ہمارا جو کمپنسیٹ ہو یہ بات ہو سکتی ہے. اصل جو اللہ کا حکم ہے نا وہ پیش نظر رہنا چاہیے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، ناحق آپ نے چھیننا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. باقی خرچ کرنا جو ہے وہ پھر نفلی کام ہو جاتا ہے. تو ایک شخص فرض کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کا تارک ہو کر نفلی کام کر رہا ہے تو آپ دیکھیے اس نے تو ترتیب بالکل الٹ کر دی نا. تو لہٰذا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا قبول ہونا ہے کیا قبول نہیں ہونا. لیکن ظاہری طور پر جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ فرض، مثال کے طور پر ایک شخص فرض نماز نہیں پڑھتا، وہ نفل پڑھتا رہتا ہے، یا کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا صلاۃ التسبیح پڑھنے لگ جاتا ہے، یا کچھ اور پڑھنے شروع کر دیتا ہے. تو واضح بات ہے کہ پہلا سوال جو اس سے ہونا ہے وہ نماز کے بارے میں، فرض کے بارے میں ہونا ہے.
تو لہٰذا ایسا شخص کہ جو حرام ذرائع سے کما کر پھر خرچ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اب اس کا فیصلہ اور معاملہ کیا ہے جو ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو حلال کمانا چاہیے، وہ فرض ہے۔ بے شک پھر اس میں سے ایک پائی خرچ کرے گا وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پائے گا، حرام کما کر پھر خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہوگا۔ اور اگر وہ صرف اپنے گھر والوں پہ یعنی اپنے بچوں پہ خرچ کرے، کہیں نہ دے وہ صدقات و خیرات، صرف اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے۔ دیکھیے جو شخص حلال کماتا ہے، جتنا بھی وہ کما رہا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، تو یہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا صدقہ یہی ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر جا کر صدقے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل اس کا نہیں ہے۔ ترتیب خدا نے ہمیں بتا دی ہے کہ کس طریقے سے آپ والدین ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، پھر اس کے بعد آگے رشتہ دار بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے بعد آگے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے پھر پھیلاؤ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ مولانا صاحب ہم اپنے ناظرین کے سوالات بھی ہر پروگرام میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوچھتے ہیں جی کہ میں 8 سال سے بے اولاد ہوں اور میری بیوی کو اکثر خواب آتے ہیں، کبھی وہ کوئی جانور دیکھتی ہے، کبھی کوئی حیوان دیکھتی ہے جو اس کے پیچھے لگے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی نے ہمیں بتایا کہ آپ پہ کالا علم ہوا ہے، تو آپ بتائیے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر کالا علم ہو جائے؟ لوگ پیچھے لگے رہتے ہیں، حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو مختلف طریقوں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس شخص نے یہ کہا ہے کہ کالا علم ہے تو ان کو پہلا سوال تو ان کا اسی سے بنتا ہے، اسی سے پوچھیں کہ اگر یہ کالا علم ہے تو یہ کیسے کالا علم ہے، وہ آپ کو دلیل سے ثبوت سے آپ کو بتائے گا۔ یہ جو توہمات میں پڑ جانے والی بات ہوتی ہے، کوئی کہہ دیتا ہے جی آپ پر یہ ہے تو آپ پر فلاں ہے، تو اس پر تو بالکل نہیں جانا چاہیے اور نہ اپنے آپ کو منتشر کرنا چاہیے اور نہ اپنی قوت کو ضائع کرنا چاہیے۔ ایک بات، جب تک کہ کوئی یقین کی بات نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یقین نہیں ہوتا ویسے ہی پریشان ہو کے پھرتے رہتے ہیں، تو یہ وہم ہوتا ہے، نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک کوئی یقین نہ ہو اس وقت تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھائی کہہ رہے ہیں ان کی بیگم کو جو معاملہ ہے، یہ در حقیقت کئی دفعہ انسان کے اسٹومک معدے کی خرابی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ویسے بے اولاد ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے خاتون ہر طرف سے اس بیچاری کو تانے سننے پڑتے ہیں، کوئی ساس بولتی ہے، کبھی سسر بولے گا، کبھی کوئی نند آ کر بولے گی، کبھی رشتہ دار پوچھیں گے۔ ایک یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی خوشخبری، اب یہ سوال اکثر طور پر بالکل، اب اس سے عورت جو انسی ہے وہ اکثر طور پر پریشان ہوتی ہے، اس انڈر پریشر آ جاتی ہے، نفسیاتی طور پر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے اس طرح کے خواب خاتون کو آتے ہوں۔ تو جب تک آپ سائنٹیفکلی کسی چیز تک نہیں پہنچتے اس وقت تک ہوا میں تیر چلانا جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک۔ مولانا صاحب اگلا سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں جی میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے ڈر سا لگا رہتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہوں اور یہی میں سوچتا ہوں کہ میرا دل کسی نے دکھایا ہے اور بہت زیادہ دکھایا ہے، میں پریشان رہتا ہوں، تو اس بارے میں برے برے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اگر یہ نوجوان ہیں تو ان کو چاہیے کہ ماہر نفسیات سے، سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں اور اپنی کیفیت اور اپنی حالت ان کو بتائیں، کونسلنگ وہ کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور ان کو حل بھی بتائیں گے۔ باقی انہیں یعنی میں یہی نصیحت کروں گا کہ اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں نماز کا اہتمام کریں، خاص طور پر 5 وقت نماز ہے اس کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ جو اس کو سمجھیں، ہاں اس کو جب پڑھیں گے نا تو پھر خدا پر یقین بھی بڑھتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نے جو زندگی بنائی ہے یہ آزمائش اور امتحان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، غم کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ یہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ بڑے سے بڑا شخص بھی جسے آپ کہنا کہ بڑا خوش ہے، آپ کبھی اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میری زندگی میں کسی نہ کسی پہلو سے یہ مشکلات ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ایسے خامخواہ پریشان کیے رکھنا بے وجہ بے سبب، تو یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں اگر نارمل ہے، ورنہ یہ اب نارمل ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ بھئی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو کوئی مسئلہ نفسیاتی، یہاں پر یعنی 250-300 تو بیماریاں نفسیاتی ہیں، کچھ مسئلے آپ میں ہو سکتے ہیں، مجھ میں ہو سکتے ہیں، ان میں ہو سکتے ہیں، کئی لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے نہیں پریشان ہونا چاہیے۔ ہم نفسیات کی جب بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں پاگل
کا لفظ فوراً بولیں گے بھئی یہ پاگل ہو گیا ہے. تو یہ پاگل ہونے والی بات نہیں ہوتی. یہ کچھ ہمارے نفسیاتی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہتر طریقے سے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کو پھر حل کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب ایک سوال آخری میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے بھی آپ ناظرین سمجھ لیں تو میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. جب بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں آپ کے پروگرام میں, ہمارے پروگرام میں, تو آپ کوئی وظیفہ نہیں بتاتے, آپ یہ نہیں بتاتے کہ جی آیت پڑھ لیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, جیسے بے اولادی کی انہوں نے بات کی ہے, تو آپ نہیں بتاتے کہ یہ دوائی لے لیں, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی یا سوشل میڈیا پہ بھی یہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز یہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیوں ہمیشہ ایکسپرٹ سے رجوع کرنا, ڈاکٹر سے بات کرنا, اپنی جسمانی صحت کا, اپنی ذہنی صحت کا خیال کرنا, اس کے اوپر آپ کی توجہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ دوسروں کی طرح کیوں نہیں بتا دیتے وظیفے؟ ایک تو یہ میرا میدان نہیں ہے, میں نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ میرا میدان نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا الکلام, تو ہمارا ارادہ, ہماری ٹیم کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتائیں گے, ترجمہ ہے, تفسیر ہے, حدیث کے بارے میں بتائیں گے, اور لوگوں کے جو مسائل ہوں گے جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے ہم ان کے بارے میں ان کو رہنمائی مہیا کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا. تو یہ جو سوالات ہیں, مجھے معلوم ہے کہ ہماری عوام کے واقعی یہ مسائل ایشوز ہوتے ہیں اور اس کا دباؤ بھی بہت زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے, لیکن چونکہ میں اپنے آپ کو اس حوالے سے نہیں ایکسپرٹ سمجھتا, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل کی وجہ جو ہوتی ہے نا, ایک تو وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے سوشلی ہوتی ہیں, وجوہات ہوتی ہیں, سماجی وجوہات ہوتی ہیں, نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہماری دین سے دوری بھی ہے, مذہب سے, قرآن سے, حدیث سے. قرآن کو میں نے پڑھا, قرآن پاک نے میرے توہمات کو دور کر دیا, میرے جو تشکیک جس کو کہتے ہیں, شکوک و شبہات, اس کو ختم کر دیا. میں نے حدیث کو پڑھا, سنت کو پڑھا, میں ایک نارمل انسان بن گیا ہوں. یعنی اگر میں قرآن اور حدیث سے میرا تعلق نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ میں ایسے توہمات میں مبتلا ہوتا اور لوگوں کو میں انہی باتوں میں مبتلا کیے رکھتا کہ آپ یہ کر لیں, وظیفہ پڑھ لیں, آپ فلاں کام کر لیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. لوگوں کے مسئلے نہیں حل ہوتے ہیں, یہ ہمارا وہم ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. الا یہ کہ کوئی واقعی جینون کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک علیحدہ چیز ہے, جیسے جادو کا معاملہ ہو گیا, کوئی اثر کا معاملہ, کوئی اور چیزیں ہو گئی, وہ عاملین ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ ایمانداری کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اکثر طور پر ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سائنٹیفک ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پس منظر ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر مسئلے کا جائزہ لے ایک شخص تو وہ اس مسئلے کو خود ہی حل کر سکتا ہے, کجا یہ کہ وہ کسی اور کے پاس جا کر اس کا جواب. ہمارے سب ہماری قوم میں شارٹ کٹ لینے کی بھی تو بڑی عادت ہے نا, کہ بھئی قرآن کو بیٹھ کے پڑھنا, ترجمے کے ساتھ سمجھنا, نماز ڈیلی 5 وقت اللہ کے ساتھ ایک لا لگانا, اس کی بارگاہ میں جانا, دل کو ایک بہت تسکین ملتی ہے اگر آپ اسے اچھے طریقے سے اس پر پابند ہوتے ہیں نا. تو پھر آپ یہ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتے کہ ہمیں کوئی آیت مل جائے, کوئی وظیفہ مل جائے. آپ ان آیات کو سمجھے جو اللہ نے آپ کو زندگی کے لیے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم پلیز سوال رکھیے گا مانی صاحب. جی مانی صاحب, کچھ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے ڈسکرمنیشن پائی جاتی ہے. وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں اولاد کا ذکر آتا ہے تو زیادہ تر یعنی بیٹوں کا ہی ذکر ملتا ہے, جیسے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اور پھر ایک دوسری جگہ پہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. تو یہ بات درست ہے جو اسلام پر اوپر یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, اس کی تصحیح کر دیجیے. دیکھیے, قرآن مجید میں اس طرح کی جو آیات ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں, اس کا ایک خاص پس منظر ہے عرب کے معاشرے میں, اور خاص طور پر افرادی قوت وہ سب سے بڑی بیٹے تھے بالکل اس معاشرے کے لیے. یعنی جنگیں کرنا, سفر کرنا, تجارت کرنا. سفر محفوظ تو نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج ہم بیٹی کو جہاز پر بٹھا دیتے ہیں, بہن کو, وہ جا کر دوسرے ملک میں اتر جاتی ہے, بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اس کا سارا جرنی ہوتا ہے. تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی.
بیٹے اس لیے قرآن پاک نے بیان کیا کیونکہ انہی کی بنیاد پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، کاشتکاری ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، تو قرآن نے اس پس منظر میں اس کو بیان کیا ہے۔ باقی قرآن مجید کی بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر مرد عورت کو برابر بیان کیا گیا۔ آپ دیکھ لیجیے سورۃ الاحزاب، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سب کو برابر بیان کیا گیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے سے ہیں مومن مرد مومن عورتیں، یہاں پر اکٹھے بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک آیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد ہو یا عورت جو اچھے کام کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملے گا، یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں جہاں پر آپ یہ بات کر رہی ہیں، آپ اس کا ایک پس منظر مد نظر رکھیں گے نا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیات اللہ پاک نے کوئی اصولی طور پر بیان نہیں کی، یہ بیان کی ہے خاص پس منظر میں، خاص کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے ہمارے صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال ہمیں کینیڈا سے موصول ہوا ہے، اور وہ اپنی بچی کی طرف سے پریشان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری بچیاں یعنی کہ مسلمان ہیں فیملی، وہ کہتے ہیں کہ بھی بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کو آپ جتنی آزادی دیتے ہیں آنے جانے کے حوالے سے، ملنے جلنے کے حوالے سے، تو اس طرح آپ ہمیں، حالانکہ ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ زیادہ سیف ماحول محسوس کرتے ہیں وہ آنے جانے کے لیے، لیکن پھر بھی مسلمان گھرانے اپنی بچیوں کو اس طرح آزادی دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ بھی میں اپنی بچی کو کس طریقے سے گائیڈ کروں، اس کو ذہنی طور پر ریلیکس کروں، کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، پریشانی تب بنتی ہے کہ جب آپ کسی پر بوجھ زیادہ ڈال دیتے ہیں اور کسی پر بوجھ کم کر دیتے ہیں، یہ تو پریشانی کا باعث بنتی ہے، اس کو ڈسکریمنیشن آپ کہیے۔ یہ جو بات آپ بیان کر رہی ہیں یہ تو ایک تحفظ کے نقطہ نظر سے، سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی تخلیق میں اللہ کی طرف سے فرق ہے، نفسیاتی حوالے سے فرق ہے، جسمانی حوالے سے فرق ہے۔ یہ چیزیں پھر انسان کی معاشرت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ خواتین کا معاملہ ہے تو اسلام نے ایک طریقہ کار بتایا نا بیٹی کے لیے، جوان خاتون کے لیے، کہ وہ اپنے لباس کا اہتمام کرتی ہے، اپنی شخصیت کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ فرق لڑکے میں یا لڑکی میں موجود ہے۔ یہ صنفی فرق اس کو آپ کہہ لیجئے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ دونوں کے جو جسمانی فرق ہے تخلیق میں، پیدائش میں، اس کا بھی ہے۔ اور پھر نفسیاتی بہت سے مسائل آپ دیکھیے کہ آپ جسے ڈسکریمنیشن کہتے ہیں نا، یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب بھی ماڈرن ورلڈ میں مجھے یعنی یہ کتاب میری نظر سے گزری جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آج بھی یورپ میں بھی لڑکیاں جو پروفیشن اپنے لیے منتخب کرتی ہیں وہ زیادہ بوجھ والا نہیں اٹھاتی پروفیشن۔ جو بوجھ والے پروفیشن ہیں جس میں ہارڈ ورکنگ زیادہ ہے، جسمانی طور پر زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، وہ مرد زیادہ آج بھی کرتے ہیں۔ عورتیں آج بھی ٹیچنگ کو منتخب کرتی ہیں، عورتیں آج بھی بیٹھ کر کوئی کام کرنے کو منتخب کرتی ہیں، آسان کام۔ یہ آج بھی، یعنی میں یورپ کی میں بات کر رہا ہوں، تو کچھ تقاضے جبلی اور فطری ہوتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر لڑکی کو، بیٹی کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے لیے یہ چیز ہے تو یہ کوئی قید کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کو اچھا پروٹوکول دیا جاتا ہے گھر کی طرف سے، آپ کا خیال تحفظ کیا جاتا ہے، آپ کا خیال کیا جاتا ہے۔ امان صاحب، آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کرنے والے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے والے کو عطا نہیں کرتا۔ یعنی اللہ خود نرمی کرنے والا ہے، یعنی اس کو پسند فرماتا ہے نرمی کو، اور پھر جو سختی ہے اس کو اللہ اتنا پسند نہیں کرتا، اور سختی کرنے والے کو وہ کچھ عطا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں کو پسند عطا کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ ہمیں اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم سخت رویہ دوسروں کے ساتھ کریں۔
ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔